अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, चक्करों की बीमारी एक बहुत आम सी बीमारी है और असल में बीमारी है भी नहीं, बल्कि ये अलामत है कुछ दीगर बीमारियों का और कुछ दीगर वजूहात का। नाज़रीन, अगर आप बिस्तर में लेटे हुए हैं, दाएँ-बाएँ देखते हैं, करवट लेते हैं और आपको चक्कर आ जाता है, या आप खड़े हुए हैं, ऊपर और नीचे देखते हैं और आपको चक्कर आ जाता है, तो असल में आपको एक ख़ास बीमारी है जिसको हम वर्टिगो कहते हैं। नाज़रीन, वर्टिगो में होता ये है कि मरीज़ ये समझता है कि अगर वो कमरे में खड़ा हुआ है तो कमरा घूम रहा है, या तो वो खुद घूम रहा है और ज़मीन जो है वो हिल रही है, और चलते हुए उसको अदम तवाज़ुन भी महसूस होता है, यानी कि उसको महसूस होता है कि वो तवाज़ुन खो चुका है। नाज़रीन, इस बीमारी को हम वर्टिगो कहते हैं और इस बीमारी का असल पूरा नाम जो है वो बीपीपीवी है। ये ऐसी बीमारी है जिसको बड़ी आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, ये बेनान बीमारी है और इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ तरीके हैं, जिसमें कुछ वर्जिशें शामिल हैं। इसके अलावा एक विटामिन है जो मैं इस वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि उस विटामिन के इस्तेमाल करने से आप इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। नाज़रीन, चक्कर आते क्यों हैं, इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंसान के जिस्म के अंदर जो बैलेंस होता है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। नाज़रीन, इंसान के जिस्म के अंदर बहुत आसान अल्फाज में बैलेंस ऐसे कंट्रोल होता है कि आपकी आंखें जब देखती हैं तो उससे बैलेंस होता है। इसके अलावा जो आपके पट्टे हैं, खासतौर पर गर्दन के पट्टे और टांगों के पट्टे, और उनके अंदर सेंसर्स होते हैं जो ये बताते हैं कि आपकी इस वक्त क्या पोजीशन है, और वो सिग्नल जो है वो दिमाग को भेजते हैं, जिससे आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन होता है। लेकिन सबसे अहम जो अपरेटस से जो उज़्व होता है वो आपके कानों के अंदर होता है, जो बहुत छोटा सा होता है। इस उज़्व को आप एक मशीन समझ लें। इस उज़्व को वेस्टिबुलर अपरेटस कहते हैं। इसके दो हिस्से होते हैं। एक थैली होती है, उसके अंदर बहुत सारे क्रिस्टल्स होते हैं कैल्शियम के। ये जो कैल्शियम के क्रिस्टल्स होते हैं ये किसी खास डायरेक्शन में हरकत से मुतासिर होते हैं। खासतौर पे आपकी जो लीनियर, आपकी उफ़की और आपकी अमूदी हरकत जो होती है उसमें ये स्टिमुलेट हो जाते हैं, और कान के अंदर जो थैली में सेंसर्स होते हैं उसको ये बताते हैं कि आप इस वक्त किस पोजीशन में हैं। खास तौर पे आपकी जो लीनियर हरकत होती है, जैसे आप कार में मूव करते हैं या आप किसी लिफ्ट में ऊपर या नीचे जाते हैं, तो ये क्रिस्टल जो है ये मुतहर्रिक हो जाते हैं और आपके ये जो सेंसर्स होते हैं कान में, उनको ये बताते हैं कि इस वक्त आप या तो लिफ्ट से उतर रहे हैं या चढ़ रहे हैं, या आप कार में चल रहे हैं और आपकी रफ्तार जो है वो तब्दील हो रही है। इसके साथ साथ इसी अपरेटस में कुछ नालियां भी होती हैं। नाज़रीन, ये नालियां जो है उनके अंदर पानी होता है और उसके अलावा बहुत थोड़ी मिकदार में कैल्शियम और कुछ और मिनरल्स पाए जाते हैं। इन नालियों के अंदर जो पानी होता है इसकी जो विस्कोसिटी होती है, यानी इसका जो गाढ़ापन होता है, वो ये तय करता है कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है। जब इंसान अपना चेहरा एक तरफ करता है या ऊपर नीचे करता है, तो ये जो लिम्फ है, यानी कि जो फ्लूइड होता है पानी, इसमें हरकत होती है, और उस हरकत की वजह से नालियों में मौजूद जो सेंसर्स हैं वो ये बताते हैं कि आपका जो सर है उसका डायरेक्शन क्या है और आप इस वक्त किस पोजीशन में देख रहे हैं। नाज़रीन, लेकिन अगर इस पानी के अंदर कुछ फालतू चीज़ें आ जाएं तो वो हमारे जो सेंसर्स होते हैं उनको मुतहर्रिक कर देते हैं, और बगैर हरकत किए ही या थोड़ी सी हरकत किए ही आपको चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। ये एक बड़ी मैंने सादा अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। नाज़रीन, वैसे तो ये पानी जो है हमारी जो नालियों में, इसमें कुछ नहीं होता, लेकिन बाज़ औक़ात मसला उस वक्त पैदा होता है कि जिस वक़्त जो क्रिस्टल्स होते हैं जो थैलियों में होते हैं वो गलत जगह पे आ जाते हैं, वो इन नालियों में आ जाते हैं। वो इन नालियों में जब आते हैं तो वो वहाँ मौजूद जो सेंसर्स होते हैं उनको मुतहर्रिक कर देते हैं, और जिससे ऐसा लगता है, एक फॉल्स सेंस होती है, एक झूठी किस्म की सेंसेशन होती है कि आपको आपका सर जो है वो घूम रहा है। तो इसलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे जिससे ये क्रिस्टल जो है ये वापस उन थैलियों में चले जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक विटामिन भी बताऊंगा, एक ऐसा विटामिन बताऊंगा कि जो क्रिस्टल्स को घोल देता है, इनको डिसॉल्व कर देता है और इनको जज़ब कर लेता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो साफ हो जाता है और इंसान को चक्कर आने खत्म हो जाते हैं। इसका दूसरा मतलब ये है कि इस विटामिन की कमी से चक्कर आते हैं। नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि चक्करों की कौन कौन सी वजूहात होती हैं। तो सबसे पहली जो वजह है वो बायोलॉजिकल वजह है, ये हयातियाती वजह है। यानी कि अगर आपको कुछ इन्फेक्शंस हैं, खासतौर पे वायरल इन्फेक्शन है या आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शंस जो पानी होता है कान का, इसमें चली जाती हैं और वहाँ जाके सूजन पैदा करती हैं, और वहाँ मौजूद जो सेंसर्स होते हैं उनको मुतहर्रिक कर देती हैं, उनको मुतासर करती हैं, जिसकी वजह से चक्कर आते हैं। इसके अलावा कुछ बीमारियां हैं जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्ट्रोक है, मिग्रेन है, आधे सर का दर्द है, डायबिटीज़ है, इनकी वजह से भी चक्कर आ सकते हैं। इसके अलावा उम्र बढ़ने से भी चक्कर आते हैं।
ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم مینیس ڈیزیز کہتے ہیں ناظرین. مینیس ڈیزیز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کان میں کچھ فلوئڈ بھر جاتا ہے، یعنی نالیوں میں فلوئڈ بھر جاتا ہے، جس سے یہاں کے جو سینسرز ہیں متاثر ہوتے ہیں، آپ کو سیٹی جیسی آوازیں محسوس ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو ہیئرنگ ہے، یعنی کہ سننے کی سماعت کی طاقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ الٹی بھی محسوس ہوتی ہے اور کان بھرا بھرا محسوس ہوتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں. ناظرین، حیاتیاتی وجوہات میں ایک اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ آپ کے گردن میں موجود جو سینسرز ہیں ان کا ڈسٹرب ہونا ہے. خاص طور پہ جب آپ کا گردن اکڑاؤ کا شکار ہو جاتی ہے، اس کے جو مورے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں، تو آپ کے جو موجود سینسرز ہیں جو کہ بیلنس کو کنٹرول کرتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. وہاں سے سگنل آپ کے کان میں جاتا ہے اور آپ کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس میں یہ بہت اہم ہے کہ آپ جس وقت اسکرین کا استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ موبائل کا استعمال کرتے ہیں، کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں، تو اپنے پوسچر کو سیدھا رکھیں. آپ کا سر جو ہے بالکل سیدھا ہونا چاہیے، اس کو زیادہ ٹلٹ نہیں کرنا چاہیے. ناظرین، یہاں پہ یہ چیز نوٹ کر لیں کہ جو کرسٹلز تھیلیوں میں سے نکل جاتے ہیں ان کی بھی بے شمار وجوہات ہیں. بعض اوقات یہ کرسٹل کسی حادثے کی وجہ سے وہاں سے نکل کے تو آپ کی نالیوں میں آ جاتے ہیں، یا آپ کی خوراک میں تبدیلی کی وجہ سے ایسے ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے یہ وہاں سے ڈسلوج ہو کے اور آپ کی نالیوں میں آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ ادویات بھی یہ کام کرتی ہیں، اور عمر بڑھنے سے بھی جو کیلشیم کے کرسٹلز ہیں وہ ٹوٹ کر نالیوں میں آ جاتے ہیں. ابھی چکروں کی دوسری وجہ جو ہے وہ کیمیاوی ہے، یعنی کہ ہماری خوراک میں بعض اوقات ایسی ہم خوراکیں استعمال کرتے ہیں جس سے چکر آ سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ گندم ہے. گندم میں پروٹین ہوتی ہے جس کو ہم گلوٹین کہتے ہیں. گلوٹین جو ہے وہ جسم میں اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے. یہ اینٹی باڈیز ہمارے کان میں جا کے ہمارے جو سینسرز ہوتے ہیں ان میں انفلیمیشن، سوجن پیدا کرتی ہے، جس سے چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. نمبر 2 پہ آتا ہے دودھ کے استعمال کرنے سے اس کے اندر موجود جو کیسین ہوتی ہے وہ کچھ جسم میں اینٹی باڈیز پیدا کرتی ہے جن کو ہم سائٹوکائنز بھی کہتے ہیں. یہ سائٹوکائنز جو ہیں یہ پرو انفلیمیٹری ہوتے ہیں، یعنی سوزش پیدا کرتے ہیں، خاص طور پہ کان کے اندر، جس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو تیسری چیز ہے وہ ہے شوگر، چینی. جی ہاں، چینی جو ہے وہ ایک طرف تو انسولین سینسیٹیوٹی کو کم کر دیتی ہے، انسولین ریزسٹنس پیدا کرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کانوں میں اور جسم کے باقی حصوں میں بھی سوزش پیدا کرتی ہے جس سے چکر آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ پروسیسڈ فوڈز ہیں جس کے اندر چپس ہیں، اچار ہیں، سافٹ ڈرنکس ہیں، اور اس طرح کی دیگر بے شمار جو جنک فوڈ ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں وغیرہ، اس سے بھی چکر آ سکتے ہیں. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہماری جو نالیاں ہوتی ہیں کان کی، ان کے اندر جو لمف ہوتا ہے، ان کا جو گاڑھا پن ہے وہ متاثر ہوتا ہے، چونکہ اس میں نمک جو ہے زیادہ ہو جاتا ہے یا تو کم ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو منرلز ہوتے ہیں وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے چکر آ سکتے ہیں. ناظرین، کیمیائی وجوہات میں ایک بڑی وجہ ڈی ہائیڈریشن بھی ہے. جی ہاں، جسم میں پانی کی کمی. جب جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو اس سے ہمارے کان کی نالیوں میں موجود جو اینڈولمف ہوتا ہے، یہ فلوئڈ ہوتا ہے، اس کی وسکوسٹی میں اور اس کی ایک گاڑھے پن میں تبدیلی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر موجود جو نمکیات ہوتے ہیں ان کے اندر بھی تبدیلی آتی ہے جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں. خاص طور پہ جس وقت ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، اور ڈی ہائیڈریشن کی بے شمار وجوہات ہیں، جس طرح کے گرمی زیادہ ہو جائے، یا روزہ رکھا جائے، یا آپ کو موشن لگ جائیں، یا آپ کو الٹیاں آنی شروع ہو جائیں، یا اس قسم کے دیگر وجوہات ہوں، تو اس سے بھی چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ناظرین، ہمارے کان کا جو بیلنس کا نظام ہے اس کے اندر جو نالیاں ہوتی ہیں ان کے اندر بہت تھوڑی مقدار میں کیلشیم رہتا ہے. یہ کیلشیم بہت جلدی ابزارب ہو جاتا ہے، تقریباً 10 سے 20 گھنٹے کے اندر. اگر یہ کیلشیم ابزارب نہ ہو تو یہ ہمارے کان کے اندر موجود سینسرز کو متاثر کرتا ہے اور اسے چکر آتے رہتے ہیں. اب یہ جو کیلشیم ابزارب کیسے ہوتا ہے ناظرین؟ اس کو ابزارب کرنے کے لیے وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے. وٹامن ڈی اس کیلشیم کو ابزارب کر کے ان کو ہڈیوں تک پہنچاتا ہے. اگر ہڈیوں میں جانے سے پہلے ان کو وٹامن کے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یعنی کہ وٹامن K2 کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وٹامن K2 نہیں ہوگا تو یہ کیلشیم شاید کان سے تو نکل جائے گا لیکن ہڈیوں میں نہیں پہنچ پائے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کو میگنیشیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. میگنیشیم ناظرین وہ چیز ہے کہ جو ہمارے جو پٹھے ہوتے ہیں، کان کے پٹھے اور جسم کے باقی پٹھے، ان کو ریلیکس کرتا ہے، اعصابی نظام کو ریلیکس کرتا ہے، انسولین سینسیٹیوٹی کو بڑھاتا ہے، اور ہمارے جسم میں سوجن کو کم کرتا ہے. اس کے علاوہ جو کیلشیم کا میٹابولزم ہے اس کو بھی کنٹرول کرتا ہے. اور وٹامن D3 جو ہے وہ بغیر میگنیشیم کے اپنا کام نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میگنیشیم جو ہے وہ ایک طرح کا مینیجر ہے، وہ سارے سسٹم کو کنٹرول کرتا ہے. اور اس کے بعد وٹامن K2 جو ہے وہ ایک پولیس مین کا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کیلشیم کو کہ تم ہڈیوں میں چلی جاؤ. تو ان تینوں کا آپس میں رہنا بڑا ضروری ہے. اس کے علاوہ بی وٹامنس، خاص طور پر B12 بھی بہت اہم ہے. یہ جو اعصابی نظام ہوتا ہے اس کے اوپر جو شیت ہوتی ہے، اس کو مائلن شیت کہتے ہیں، اس کو یہ ٹھیک رکھتا ہے، ہمارے اعصابی نظام کو بہتر بنا کے رکھتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چکر نہیں آتے اور ہمارا
بیلنس کا نظام ٹھیک رہتا ہے. تو B12 کا صحیح ہونا بھی بہت ضروری ہے. اب یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ تو اس کے لیے کچھ خوراکیں ہیں، خاص طور پہ آپ کو وہ خوراکیں جن کے اندر پوٹیشیم زیادہ ہوتا ہے. جی ہاں، پوٹیشیم کی بھی ضرورت ہوتی ہے. خاص طور پہ ناریل کا پانی ہے، یا پالک ہے، انڈے ہیں، گوشت ہے، مچھلی ہے، پمپکن سیڈ ہے اور بادام ہے. یہ وہ غذائیں ہیں ناظرین کے اندر میگنیشیم بھی پایا جاتا ہے، جس کے اندر کیلشیم بھی ہوتا ہے، پوٹیشیم کافی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر دوسرے وٹامنس بھی پائے جاتے ہیں. ان غذاؤں کے کھانے سے ہمارا جو لمف ہے، یعنی کہ ہمارے جو کان کا اپریٹس ہے جو کہ بیلنس کو کنٹرول کرتا ہے، جس کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر ان تمام چیزوں کی مقدار مناسب رہتی ہے، اور ہمیں چکر بھی نہیں آتے اور ہمارا بیلنس بھی ٹھیک رہتا ہے. ناظرین، تیسری اور سب سے بڑی اہم وجہ جو ہے چکروں کی، وہ ہے طبیعی، یعنی کہ فزیکل وجہ. اور فزیکل وجہ میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہماری جو تھیلیاں ہوتی ہیں کان کی، اس میں سے جو کرسٹل ہوتے ہیں کیلشیم کے، وہ ٹوٹ کر ہماری نالیوں میں آ جاتے ہیں. وہ جب نالیوں میں آ جاتے ہیں تو اس کے پانی کے اندر یہ گھومتے رہتے ہیں، اور مختلف جو ہمارے نالیوں میں موجود سینسرز ہوتے ہیں ان کو یہ ڈسٹرب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں، خاص طور پہ جب آپ سر کو گھماتے ہیں. چونکہ ان نالیوں کا تعلق جو ہے وہ لینئر حرکت سے نہیں ہے، بلکہ ان حرکات سے ہے جس میں سر گھمانا شامل ہے. سر کو دائیں بائیں کرنا اور سر کو اوپر نیچے کرنے سے اس کا تعلق ہے. جب ہم سر کی حرکت کرتے ہیں تو ان نالیوں میں موجود جو پانی ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اور ہماری پوزیشن کیا ہونی چاہیے. مگر کیلشیم کے کرسٹل جو ہیں یہ اس سسٹم کو متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے چکر آتے ہیں. تو ناظرین، یہ جو چکر آتے ہیں اس کو ہم BPPV کہتے ہیں، جیسے کہ میں نے اوپر بتایا ہے. اس میں ہوتا یہ ہے، اس کی نشانی یہ ہے کہ آپ کو ایک خاص ڈائریکشن میں چکر آتے ہیں. 10 سیکنڈ سے لے کے 60 سیکنڈ کے اندر یہ چکر بند ہو جاتے ہیں، اور حرکت کرنے سے، کوئی بھی حرکت کرنے سے، جیسے سر کو اوپر یا نیچے کرنے سے، دائیں بائیں دیکھنے سے یہ چکر زیادہ آتے ہیں. اور ایک اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کو متلی بھی محسوس ہوتی ہے. ناظرین، بیسیکلی اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. ناظرین، 2020 میں ایک اسٹڈی کی گئی تھی جو کہ سسٹمک ریویو اینڈ میٹا انالیسس کہلاتی ہے. اس کے مطابق وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے آپ کو چکر آنے کا جو خطرہ ہے وہ تقریباً دگنا بڑھ جاتا ہے. ایک اور اسٹڈی کے مطابق BPPV یا یہ چکر آنے کی جو بیماری ہے، وٹامن ڈی کی کمی سے 23 گنا اس کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. ناظرین، یہ ایسی عجیب و غریب بیماری ہے کہ یہ 40 سے 50% جتنے چکر آپ کو آتے ہیں ان کا تناسب بناتی ہے. یعنی کہ باقی جتنے چکر باقی وجوہات سے آتے ہیں اس کا جو 50% ہے وہ صرف BPPV سے یا ہمارے جو کانوں کے اندر کیلشیم کے کرسٹل ڈسلوج ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے آتے ہیں. ناظرین، اس ویڈیو میں آگے جا کے ہم آپ کو کچھ ایکسرسائزز بتائیں گے جن کی مدد سے آپ جو یہ کرسٹلز ہیں ان کو واپس تھیلیوں میں لے جائیں گے اور آپ کے چکر ختم ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ بھی بتائیں گے کہ آپ نے وٹامن ڈی کو کیسے استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کے چکر ختم ہو جائیں، اور کس طریقے سے آپ یہ کیلشیم کے جو کرسٹلز ہیں ان کو گھول سکتے ہیں، ڈیزولو کر سکتے ہیں، اور ڈیزولو کرنے کے بعد تاکہ یہ خون میں چلے جائیں اور وہاں سے ہڈیوں میں چلے جائیں. ناظرین، ایک آخری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو ہڈیوں کے بربرے پن کی شکایت ہوتی ہے، جن کی عمر بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ خواتین کے اندر، جس کو آسٹیوپوروسس کہتے ہیں، ان کے اندر بھی چکر ان کو بہت زیادہ آتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے تمام حصوں میں کیلشیم کی مقدار بڑھ جاتی ہے مگر ہڈیوں میں نہیں ہوتی. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وٹامن ڈی، میگنیشیم اور پوٹیشیم، ان تینوں کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو وٹامن K2 کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ان کی مدد سے آپ کیلشیم کو نہ صرف جسم کے باقی حصوں سے ریموو کرتے ہیں بلکہ ان کو ہڈیوں میں پہنچاتے ہیں. ناظرین، اب آخر میں آ کے میں آپ کو بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اور وہ ہے وٹامن ڈی کا استعمال وہ کیسے کرنا ہے، اس کی ڈوز کیا ہوگی. ایک تو وٹامن ڈی کو آپ نے استعمال کرنا ہے کسی فیٹ کے ساتھ لینا ہے، یا تو کوکونٹ آئل کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ آپ اس کو لے سکتے ہیں. اس کی ڈوز جو ہے وہ 20 سے 50,000 انٹرنیشنل یونٹس ہوگی، اور اس کے ساتھ آپ وٹامن کے بھی لیں گے. وٹامن کے جو ہے وہ آپ تقریباً 100 سے 500 مائکرو گرام لیں گے. یہ ڈوز آپ 5 سے 7 دن لیں گے، اس سے آپ کی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کافی حد تک پوری ہو جائے گی. بالفرض آپ کا وٹامن ڈی پھر بھی پورا نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ کو مزید 4 سے 5 دن یہ ڈوز ریپیٹ کرنا پڑے گی. ناظرین، تو آئیے اب ہم آپ کو کچھ ایکسرسائز دکھاتے ہیں، جس میں ایک کا نام ایپلی ہے اور ایک کا نام فوسٹر ہے. یہ دونوں ایکسرسائز 2 منٹ کرنی ہے، دن میں 2 سے 3 مرتبہ، جب تک آپ کے چکر کنٹرول میں نہ آ جائیں. دونوں بہت کامیاب ہیں. یاد رہے کہ ان ایکسرسائزز کے دوران چکر زیادہ بھی آ سکتے ہیں، اس لیے آپ اپنے پاس ایک بکٹ رکھیے تاکہ اگر آپ کو الٹی آ سکے تو اس کو کور کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے کون سا کان جو ہے وہ خراب ہے، لیفٹ ایئر کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے یا رائٹ ایئر کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے. تو ہم دونوں طرف لیٹ کے دیکھیں گے، جس طرف زیادہ چکر آ رہے ہوں گے پرابلم اس کان کے اندر ہوگا. تو اس سلسلے میں 2 ایکسرسائزز ہم پیش کریں گے، ایک کا نام ہے ایپلی اور ایک کا نام ہے فاسٹر مینوور. یہ دونوں میں سے آپ ایک ایکسرسائز بھی کر سکتے ہیں یا دونوں ہی کر سکتے ہیں، جو آپ کو زیادہ اچھی لگے. البتہ یہ ہے کہ ان کو تقریباً آپ نے دن میں
3 سے 4 مرتبہ دہرانا ہے، جس کے بعد آپ بہت بہتر محسوس کریں گے، اور ان ایکسرسائز کو 2 سے 3 دن تک کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے سمپٹم جو ہیں برقرار رہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے ہم جو ہے میں کاؤچ پہ بیٹھوں گا، اس کے بعد میں اس کے ادھر لیٹوں گا۔ سمجھ لیں میرے جو رائٹ سائڈ ہے وہاں پہ چکر آ رہے ہیں، تو میں کاؤچ سے 30 ڈگری نیچے اپنا سر لٹکا دوں گا اس طریقے سے، ایسے۔ تو آپ دیکھیں گے میری آنکھیں جو ہیں اس کے اندر نسٹیگمس ہو رہے ہیں، آنکھیں ہل رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ رائٹ سائڈ پہ پرابلم ہے، مجھے کافی چکر بھی آ رہے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ہی میں تقریباً 1 منٹ تک سر یہاں پہ رکھوں گا۔ جب چکر رک جائیں گے تو پھر میں سر کو لیفٹ کی طرف لے جاؤں گا، ایسے، اور لیفٹ اتنا لے کے جاؤں گا تاکہ میرے جو شولڈر ہیں اور میرا جو سیدھا پلین ہے اس کے درمیان میں 45 ڈگری پہ رہے میرا سر۔ اس کے بعد میں لیفٹ پہ کروٹ بدلوں گا اور سر کو وہیں پہ رکھوں گا۔ اب میں زمین کی طرف دیکھ رہا ہوں چونکہ سر میرا وہیں پہ ہے۔ 1 منٹ تک میں یہاں پہ رکوں گا، ہر اسٹیپ جو ہے وہ 1 منٹ کا ہوگا۔ اس کے بعد میں سیدھا بیٹھ جاؤں گا، اس کے بعد میں سر کو سیدھا کر لوں گا۔ ناظرین، یہ فاسٹر منوور ہے، اس میں سب سے پہلے سر کو ایسے اوپر رکھیں گے، اس کے بعد ایک دم سجدے میں جائیں گے، سر کو نیچے ایسے رکھیں گے اور ٹھوڑی کو سینے کے ساتھ ملا لیں گے۔ اس کے بعد جس طرف چکر آ رہے ہیں، چونکہ میرے رائٹ کی طرف آ رہے ہیں تو میں سر کو رائٹ کی طرف کر لوں گا یوں۔ 1 منٹ تک یہیں رکھوں گا، ہر اسٹیپ 1 منٹ کا ہوگا۔ جب چکر رک جائیں گے تو اپنا رخ چینج کروں گا، اس کے بعد میں سیدھا ہو جاؤں گا ایسے۔ 30 سیکنڈ سے لے کر 1 منٹ تک یہاں رہوں گا، اس کے بعد سیدھا ہو جاؤں گا اور سر کو سیدھا کر دوں گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو وہاں تک پہنچے جہاں پہ لوگوں کو چکروں کا مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے۔ اس کے علاوہ آپ سبسکرائب کے بٹن کو پش کر دیں، آل کے بٹن کو بھی پش کر دیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں اور آپ مزید اچھی سے اچھی ویڈیو دیکھ سکیں۔